भारतीय हुकूमत नई दिल्ली में नौजवान जवान कॉकरोच जनता पार्टी की छतरी तले एहतजाज कर रहे हैं और गुज़श्ता एक हफ़्ते से एहतजाज बड़ा शदीद है। तलबा ये एहतजाज कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए, ये मुतालबा किया गया है। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने इन एहतजाजी तलबा के ऊपर, जिस वक्त वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे, शदीद तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया। इस बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में 100 तलबा ज़ख्मी भी हुए हैं। ये जो एहतजाज है ये गुज़श्ता 2 महीने से जारी है और तलबा का मुतालबा ये है कि जो लीक्ड पेपर्स थे, कॉम्प्रोमाइज्ड एग्ज़ाम्स थे, उनके चलते 20 जो तलबा थे उन्होंने सुसाइड में अपनी जान गंवा दी। इस सारे मामले को देखा जाए, उनका पूरा फ्यूचर इस वक्त लाइन के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन तलबा की किसी भी तरह दादरसी नहीं हो रही, उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद ही हुआ है। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी की छतरी तले एहतजाज हो रहा है, किस हद तक ये मुश्किलात बढ़ा सकता है मौजूदा भारतीय हुकूमत के लिए। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं सलीम साफ़ी साहब, आप ये जो एहतजाज है, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, लेकिन क्या राय रखते हैं ये इस वक्त जो मौजूदा भारतीय हुकूमत है उसके लिए कितना कंसर्निंग है? नहीं देखिए, कंसर्निंग तो है, और ख़ुसूसन कल जो वाक़यात हुए कि वो पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट के सामने उनका एहतजाज हुआ, और दूसरा वो एहतजाज फैल रहा है पूरे इंडिया में, और अब तो बल्कि शायद उसके असरात बैरून इंडिया भी महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि इंडिया की हुकूमत आगे जाके उसको किस तरह हैंडल करती है। क्या अभी तो उनका मुतालबा सिर्फ वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का है, तो क्या उनका मुतालबा मंजूर किया जाता है या नहीं किया जाता है? इस तरह की तहरीकों में ये होता है अमूमन कि जो हुकूमती इक़दामात होते हैं, बाज़ औक़ात उसकी मिसहैंडलिंग उन तहरीकों को बहुत बड़ा और नाकाबिल कंट्रोल बना देती हैं, और बाज़ औक़ात हुकूमत की सही हैंडलिंग से वो तहरीकें ख़ुद ब खुद दम तोड़ जाती हैं। तो अब देखना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको किस तरह हैंडल करती है। इससे मुताल्लिक़ कुछ वाज़े जवाब आप या कोई वाज़े लाइन लेना चाहेंगे कि किस हद तक मुश्किल बढ़ा सकती है मोदी हुकूमत के लिए? नहीं, मुश्किल तो है, एक तहरीक है, नौजवानों की तहरीक है, इंडिजिनस है, ख़ुद ब खुद मकामी, अगरचे बुनियादी आगाज़ उसके जज के रिमार्क्स से हुआ था और कॉकरोच का नाम भी वहीं से आगे आता, लेकिन ये कि तहरीक अक्रॉस द बोर्ड है, और फिर ये कि उसमें इश्तियाल इतना ज़्यादा भी है कि कल वो पार्लियामेंट तक भी पहुंच गए, तो हुकूमत के लिए कंसर्निंग तो है और कंसर्न होना चाहिए। और अभी कल उन्होंने लाठियाँ खाई, कल बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज उन पे हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो ना अपने मुतालबों से दस्तबरदार हो रहे हैं और ना वो तहरीक दम तोड़ रही हैं। तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ख़ासकर हमने देखा कल भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट के अंदर गए, लेकिन कोई एड्रेस नहीं किया गया इन प्रोटेस्टर्स से या इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई, उसके बाद लाठी चार्ज हो गया। आपको ये मामला किस तरफ जाते हुए लग रहे हैं? अलीना, ये तो अब घर से घर तक वाली बात है। मुझे तो कोई बड़े कम कंट्रीज ऐसे लगते हैं कि जिधर ये एहतजाज नहीं हो रहे, किसी ना किसी शक्ल में हो रहे हैं। इंडिया में भी हो रहे हैं, और इंडिया तो एक लिहाज से बहुत सारी मूवमेंट्स का एक गढ़ है कि पहले हमने देखा कि आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी आई, तो इस तरह की पार्टीज ने जन्म भी लिया है, इस तरह की मूवमेंट्स ने भी उधर जन्म लिया है। और फिर ये है कि ओवरऑल जिस माहौल में हम रह रहे हैं ना, पूरी दुनिया से लोग या नौजवान या जो भी इस मूवमेंट को चलाने वाले हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं और वो इंस्पिरेशन भी लेते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस भी लेते हैं कि जैसे जो नेपाल में हुआ, एक रैपर जो है उधर प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये भी एक यानी कि इससे वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं। और दूसरा ये है
کہ سوشل میڈیا نے ان کی آواز بڑھا دی ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے پہلے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی, سوشل میڈیا نے ان کی آواز بڑھا دی ہے, وہ اپنی پریزنس کو نوٹس کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. اور یہ اب یہ ہے کہ اس تحریک یہ کس طرف جائے گی, کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کی تحریک میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی کہ آپ نے دیکھے نا کہ جو یہ عرب سپرنگ ہے یہ کدھر سے شروع ہوا تھا, یعنی کہ ادھر سے تنیزیا سے شروع ہوا تھا نا, ایک ریڈی والے سے شروع ہوا تھا. تو بعض کا کسی جگہ سے کوئی ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک چنگاری, وہی آگے جو ہے نا وہ ایک پوری ایک آگ لگا دیتی ہے. تو یہ ان کی اپنی ایک انڈین گورنمنٹ اس کو کتنا ہینڈل کرتی ہے, ابھی وہ جواب کیوں نہیں دے رہے, وہ اس لیے نہیں دے رہے, یہ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جس دن پرائم منسٹر نے بات کی نا تو شاید ان کو بہت زیادہ لیجیٹیمیسی مل جائے گی, جو ان کے خیال جو ابھی نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے, یہ گورنمنٹ کی تھنکنگ ہے, گورنمنٹ اسی طرح سوچتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو مس ہینڈل کریں گے, اوور ریئیکٹ کریں گے, تو کوئی اس کو کہا نہیں جا سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے مختلف جگہوں پر, میں آپ کو نیپال کی مثال دے رہا ہوں, اگرچہ کاؤنٹر ایگزامپل یہ بھی آ سکتی ہے, آرگومنٹ یہ آ سکتا ہے کہ انڈیا بہت بڑا ہے, نیپال جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہے اس لحاظ سے. لیکن اس طرح کی مومنٹس جو ہے ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو ہینڈل ود کیئر والی سچویشن ہوتی ہے. اور ایک دوسری بات لینا جو میں نے آپ سے شروع میں کی نا کہ گھر سے گھر تک والی, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں امریکہ کے, پیٹر ٹرچن. تو وہ ایک انہوں نے کوئی کتابیں کافی لکھی ہیں. ایک انہوں نے 2003 میں لکھی کوئی اوورال کے اسٹیٹس کے رائز اینڈ فال پر. پھر انہوں نے ابھی بھی 2023 میں بھی ان کی کتاب آئی ہے. ایک ان کی کتاب آئی تھی 2016 میں, ایج آف ڈسکارڈ. اچھا, اس میں اس نے پشین کوئی کی تھی کہ 2020 کے لگ بھگ امریکہ میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اب وجہ کیا ہے, یعنی کہ وہ جو 2-3 چیزیں بتاتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو جو ہے نا ایلیٹ کی اوور پروڈکشن, کہ جب آپ کے پاس سیٹیں کم ہوتی ہیں اور ایلیٹ زیادہ ہو جاتی ہے یا اس کے عہدے دار کوئی خواہشمند زیادہ آ جاتے ہیں, تو پھر ایک کاؤنٹر ایلیٹ بھی کریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں ایک لٹریسی بڑھتی ہے اور ان کو جابز نہیں ملتی, تو وہ بھی ایک کاؤنٹر ایلیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ جو امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کی میں خوشحالی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس سارے عمل کو ایک سوشل میڈیا بڑھاوا دیتا ہے, یعنی کہ ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی ملتا ہے, لوگوں کا اپنا کتھارسس بھی ہوتا ہے. تو اس ٹائم یہ بے شک یہ امتحانوں پر شروع ہوا ہے یہ معاملہ, اس کی بیک گراؤنڈ وہ جج صاحب کے بیان سے آ گئی. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے نا, تو جب اس طرح کی موومنٹ چلتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس میں ایگزیکٹلی وہی نہیں رہتے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے, پھر جس کو جدھر سے کو اپنے کتھارسس کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ہے ان لوگوں کے لیے, تو وہ چلتا جاتا ہے. تو یہ ایک انڈیا کے لیے ایک ڈیفینیٹلی خطرہ ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں, ادھر بھی آئے دن کوئی کیاس ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, کچھ جگہ پہ تو موومنٹس کو ویسے دبایا گیا ہے. تو چیزیں مجھے تو ہر جگہ پر لگ رہا ہے کہ جیسے بڑھتی جا رہی ہیں, ان میں کوئی کمی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. دن بدن جو ہے نا وہ ہم ایک ایج آف ڈسکنٹینٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. اچھا, ریما عامر صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ تبصرہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے کے دوران بڑا ایمپلیفائی ہوا یہ احتجاج, اور پھر بہت سی آوازیں تھیں جس کے اندر جڑ گئی, خاص کر بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی بہت سی آوازیں. کیا یہ ابھی بھی طلبہ کا آئسولیٹڈ احتجاج ایک تحریک, یا پھر آپ سمجھ رہی ہیں اس سے زیادہ کچھ بڑھ سکتا ہے اور بن سکتا ہے؟ جی شکریہ رینا. میرا نہیں خیال ہم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں آج کل کے دور سے. موومنٹس, پروٹیسٹس یہ تو ہمیشہ جمہوریت میں رہی ہیں, بلکہ جو جمہوری ممالک نہیں ہے وہاں پہ بھی رہی ہیں یہ موومنٹس. تو یہ صرف اسپیسیفک آج کل کے دور یا سوشل میڈیا سے ان کو نہیں جوڑا جا سکتا. ہاں ان کی شکل تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے, آرگنائز وہ مختلف طرح سے لوگ ہو سکتے ہیں, اور بھارت میں تو بہت ہی لمبی ایک ہسٹری ہے سوشل موومنٹس کی, پروٹیسٹ کی. میرے لیے
کیا اہم بات ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ریاست ہینڈل کرے گی. میرا خیال ہے ریاست نے دکھا دیا ہے وہ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. جو کل پولیس بروٹیلٹی آپ نے دلی میں دیکھی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جو دکھاتی ہیں پولیس خود گاڑیوں کو آگ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ پروٹیسٹرز نے کیا ہے. یہ بھی اس کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ پولیس کس طرح خواتین جو پروٹیسٹرز ہیں انہیں ہراساں کر رہی ہے. تو جو بروٹیلٹی ہے پولیس کی وہ تو نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ انسٹیٹیوشنز اس طرح کیپچرڈ ہیں کہ آپ کی عدالتیں کچھ نہیں کر رہی اور پولیس بھی پوری طرح حکومت کے ساتھ ہے. اور میڈیا کا آپ حال دیکھیں، ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے بھارت کا جو کہہ رہا ہے کہ پولیس نے سکسیسفلی روک دیا پروٹیسٹرز کو پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے سے. مطلب وہ پولیس کے پرسپیکٹو سے انہوں نے اپنی ہیڈ لائن بنائی. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ریاست، اور کیونکہ بھارت میں بہت سی انسٹیٹیوشنز کیپچرڈ ہیں، وہ بالکل اینٹی پروٹیسٹر سینٹیمنٹ رکھتی ہیں اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ بہت زیادہ بروٹل ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات الینا، پاکستان میں بہت سا ہم لوگ بات جب بھارت کی کرتے ہیں ہم بہت ایک ہوموجنس طرح سے کرتے ہیں، سب نہیں پر اکثر ہم کہتے ہیں مطلب سبھی مودی کے سپورٹرز ہیں اور سبھی مودی سے محبت کرتے ہیں. پر اس طرح کی پروٹیسٹ یہ دکھاتی ہیں، دنیا کو دکھاتی ہیں، بھارت میں بھی دکھاتی ہیں کہ بہت زیادہ اپوزیشن ہے اس حکومت کی، مودی کی. لیکن کیوں لوگ باہر نہیں آتے، پاکٹس میں آتے ہیں یا کچھ ایشوز پہ آتے ہیں؟ خوف ہے، یا شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہرڈلز بہت زیادہ ہیں، یا شاید اتنا انسٹیٹیوشنل گرفت ان کی جو پکڑ ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ کچھ پاسبل نہیں ہے تحریک کوئی بہت بڑی ہونے کا. لیکن اس طرح کی موومنٹس دکھاتی ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ذریعہ ہوتا ہے اپنی پروٹیسٹ، اپنی اپوزیشن دکھانے کا. اب آگے کیا ہوگا میں تو نہیں کہہ سکتی. انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا بھارت نیپال یا بنگلہ دیش جیسا بنے گا، نہ ہی مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش اور نیپال جو ہے وہ بہت سکسیسفل اگزامپلس ہیں. ابھی دیکھیں گے وہاں کیا کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں. لیکن اوور آل ایک زندہ قوم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو پروٹیسٹ کر رہی ہے ایک بہت بروٹل حکومت کے اگینسٹ. تو میرا خیال ہے یہ ان اٹ سیلف اس کی اہمیت ہے. اب یہ آگے بڑھتی ہے یا نہیں، یہ اور ایشوز جو ہے ان پہ بات کرتی ہے یا نہیں، مشکل بھی ہے لیکن آگے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. بٹ ان اٹ سیلف میرا خیال ہے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اور دوسری طرف جس طرح ریاست پینک میں رسپونڈ کر رہی ہے اس کی بھی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اور یہ بات آئی تھنک عمر نے کی تھی کہ یہ پاکستان کی مثال بھی دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اکثر اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان پہ جس طرح رسپونڈ کرتی ہے اس سے معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو ایک یہ لیسن ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس میں غصہ ہے، غم ہے، وہ باہر نکلے ہیں، اپنے جمہوری رائٹ کا ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو ریاست کو تھوڑا کوشسلی اس کو اپروچ کرنا چاہیے. کیونکہ کل جو دلی میں ہوا اگر آج پھر ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ اور وائڈ اسپریڈ ہو جائے. اور ہاں، اور لوگ بھی اس موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں. سونم وانگچک جو ہیں وہ ہنگر اسٹرائک پہ ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ سولیڈارٹی میں. آج میرے خیال انہیں ہاسپٹل شاید شفٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ان اٹ سیلف سگنیفیکنٹ ہے. آگے جو ہوتا ہے یا حکومت کے لیے کس قدر خطرہ بن سکتی ہے وہ تو ٹائم ول ٹیل. سید محمد علی صاحب آپ کا تجزیہ تبصرہ. دیکھیے، تین چیزیں ہیں اس پروٹیسٹ کا: معیار، مقدار اور نوعیت یا سگنیفیکنس. دیکھیں، اگر ایک بھارت کے سیاسی نظام یا تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس سے 4-5 چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. پہلے تو جس طرح ریما نے بھی کہا کہ اس سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ مودی سرکار یا بی جے پی جو ہے وہ پورے بھارت کی نمائندگی کرتی ہے اور یا ان کے مفادات اور ایسپریشنز کو ریفلیکٹ یا ریپریزنٹ کرتی ہے. دوسری بات، جس طرح عمر نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اس وقت دنیا میں جو موومنٹس ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیشی کی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو یوتھ بیسڈ موومنٹس نظر آتی ہیں. وہ بھی ایک یوتھ بیسڈ موومنٹ تھی جو کہ پھر حسینہ کے ملک سے فرار پہ منتج ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بڑا ایک دلچسپ اور اہم پہلو یہ ہے کہ جو بھارت کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، مین سٹریم اور اسٹیبلشڈ اور تاریخی اور بہت بڑی پارٹیز ہیں، جس میں انڈین نیشنل کانگریس ہے، عام آدمی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، دیگر پارٹیز، انہوں نے اس ایشو کو نگلیکٹ اور اگنور کیا ہے. یہ
कॉकरोच पार्टी एक एजुकेशन और यूथ की अपॉर्चुनिटी और ग्रीवेंस के ऊपर एक मूवमेंट के तौर पे उभरी है, और फिर इसको ऑपोजिशन के लीडर्स ने अपनी सियासी साख को बहाल करने या अपने सियासी कद काठ को बढ़ाने या इस मूवमेंट के मोमेंटम में अपनी आवाज शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि इसके जरिए से वो भारतीय सियासी निजाम में दोबारा रेलेवेंट होना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो बहुत एक अहम बात है कि जिस अंदाज में मोदी सरकार ने इसका रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी ये एक्सपोज करता है कि उसका कोई इंटेलेक्चुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव या पीसफुल पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं आया कि चलें जी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना देते हैं, चलें जी कोई इंक्वायरी करते हैं, चलें जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मसले को हल करते हैं। उन्होंने भी स्टेट की ब्रूटैलिटी को यूज किया है इससे रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिस तरह आपने भी इंट्रो में कहा कि तशद्दुद का सहारा लिया है, जिसकी वजह से इस इम्कान को मजीद तकवीत मिलती है कि इस ग्रीवेंस जो कि जेन्युइन भारत के मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ के मसले पर मबनी है, वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा और उसको ज्यादा तकवीत मिलेगी, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड और एड्रेस करने के बजाय उसको सप्रेस करने की वायलेंस के जरिए से मोदी सरकार कोशिश कर रहा है। चौथी बात यह है कि देखिए, भारत का जो दुनिया में इस वक्त इमेज है, या जो भारत अपना इमेज दुनिया में प्रेजेंट कर रहा है, वो एक नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे कर रहा है। उसकी $100 बिलियन की से ज्यादा की आईटी एक्सपोर्ट है। तो आईटी एक्सपोर्ट और आईटी इंडस्ट्री तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर आज जो उनका बाशऊर नौजवान है वो भारत के निज़ाम तालीम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, उसमें लीकेजेस और करप्शन और 2 नंबरी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां का जो बाशऊर नौजवान है वो भारत के तालीमी निज़ाम से मुतमईन नहीं है और उसको ट्रस्ट नहीं करता, और मोदी सरकार बजाय कि उसको एड्रेस करे, उसको इम्प्रूव करे, वो तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन 3 चीजों को अगर आप ऐड करके देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब ये सिर्फ नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने घेराव करने और भूख हड़ताल तक महदूद नहीं है। बेंगलुरु, मद्रास और मुंबई में भी ये मुजाहरे जो है वो शिद्दत पकड़ रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली यूं लगता है एक मुल्कगीर तहरीक बन रही है, जो कि विच कट्स अक्रॉस कौमियत, ज़बान और मजहब। ये एक यूथ की है जिसमें एक मूवमेंट बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में मोदी साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन सकती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी और लीडर भी इसमें अपना वजन भी डाल रहे हैं, और साथ में इनकी अप्रोच भी मतलब तशद्दुद का सहारा लेने की है। इसकी वजह से लगता यही है कि इसके मजीद तकवीत पकड़ने के और मोदी सरकार के आने वाले दिनों में मसाइल में इजाफे के इम्कानात ज्यादा हैं। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय इसके ऊपर जानी। आने वाले दिनों में भी इससे मुताल्लिक आप रखेंगे। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमने ईरान और अमेरिका की जंग में होने वाली पेशरफ्त के ऊपर बात करनी है। वेलकम बैक। अमन का रास्ता तलाश करने के लिए मिडिल ईस्ट में फरीकैन ने एक और प्लान तजवीज़ किया है। ये है 10 रोज़ की जंग बंदी के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एक अबूरी जंग बंदी का प्लान। ये जो मुजव्वज़ा 10 रोज़ा जंग बंदी है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा महवर है वो हॉर्मुज़ के ऊपर है। तफसीलात के मुताबिक कुछ तजावीज़ दी गई हैं कि किस तरह से हॉर्मुज़ जो इस वक्त मेन स्टिकिंग पॉइंट नज़र आता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वहाँ पर अगर मामला सुलझ जाए या उनका कोई हल निकल आए तो फिर कोई देर पा और मुस्तहकम शायद जंगबंदी के लिए मामलात बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये किस हद तक काबिल अमल है, ख़ासकर जमा खातिर ये भी कि उधर हौथियों ने अमली तौर पर धमकी दे दी है शिपिंग कंपनीज़ को कि अगर वो बाबल मंदब इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी तौर पर भी हमले के लिए या रेप्रिकॉशंस के लिए
تیار رہیں. ایسے میں یہ جو 10 روزہ جنگ بندی پلان ہے, کیا یہ قابل عمل محمد علی صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خصوصاً اور کسی حد تک قطر کی بھی بڑی مخلصانہ کوشش ہے کہ ایک بار پھر جو ہے دونوں متحارب قوتوں کو قائل کیا جائے اور ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ ایک توقف کریں اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ مسئلہ مزید تشدد اور جنگ کے ذریعے سے حل نہیں ہو رہا, مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, اور ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ دوبارہ جو سفارتکاری ہے وہ اس کو ایک چانس ملے دیرپا جنگ بندی کی طرف جانے کا. میرا مختصراً کومنٹ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک نہ ایک دن ایران اور امریکہ کو بلا آخر اگر خوشی سے نہیں تو شاید مجبوراً سفارتکاری کی طرف پلٹنا ہی پڑے گا. اس جو دوسرا یعنی کہ سٹیج کہہ لیں یا ویو کہہ لیں اس کانفلکٹ کی, اس میں بھی امریکہ کو احساس ہوا ہے کہ جو بنیادی طور پہ آپ تکالیف اور پریشر ڈالنے کے لیے ان حملوں کو ایران کے اوپر استعمال کرنے کی آپ کو توقع تو ہے, لیکن جو آپ کے اہداف تھے جنگ کے کہ رجیم چینج ہو جائے, میزائل پروگرام کا خاتمہ ہو جائے, نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ ہو جائے یا اپنا ہرمز کھل جائے, اس تشدد اور مطلب جنگ کے باوجود ان چاروں میں سے کوئی حاصل نہیں کر پا رہے. وہ اپنی ملٹری پاور کو, وہ ایران کی پولیٹیکل ول کو چینج کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے, اور اس کا میں کوئی اگلے آنے والے دنوں میں امکان بھی نہیں دیکھ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھک ہار کے بھی وہ گریجولی ان کو نقصان اٹھا کے بھی اندازہ ہو کہ بھائی مذاکرات اسٹیٹس میں تو بہت فرق ہے, ایک گلوبل سپر پاور ہے, ایک ریجنل پاور ہے, لیکن وہ اپنی پاور کو دشمن کی پالیسی چینج میں کنورٹ نہیں کر پا رہی. دوسری جانب ایران بھی جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک زیادہ انفلیکسیبل ہوا ہے, لیکن ان کے وزیر داخلہ کا پاکستان کا دورہ اور اس کے بعد اس 10 دن کے پوز کی تجویز کا سامنے آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی بھی سفارتکاری اور امن کی کوششیں جاری ہیں, اور کچھ اہم لوگ ایران میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, جس میں جے ڈی وینس امریکہ کی سائڈ سے اور ان کے جو وزیر خارجہ ایران کے وہ اور وزیر داخلہ خصوصاً وہ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں دیرپا جنگ بندی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گھروں میں بھی, ایران کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی خاصے دباؤ کا سامنا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے مفادات اور توقعات یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد جنگ کے ذریعے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے اندر گورنمنٹ کے ہر پلر اور امپورٹنٹ شخص کا یہ کنسیڈرڈ کامن ویو نہیں ہے کہ امن ہی بہترین راستہ ہے. اس لیے ایک جنگ ان لوگوں کو جو آپٹیمسٹ ہیں اور امن کی طرف جانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بھی لڑنا پڑتی ہے, اپنے فوجیوں کو, انٹیلیجنس کے لوگوں کو, پولیٹیشین کو سمجھانے کے لیے. لیکن محمد علی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ہارموز سب سے بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے, ہمیں پتہ ہے اس وقت بھی بلاکیڈ ہے. یہ 10 روزہ مجوزہ سیز فائر پلان ہے, اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہارموز بیسڈ ہی ہوگا یا فوکسڈ ہوگا, اور تجاویز یہی دی گئی ہے کہ کوئی یا تو ایسا میکنزم بنا دیا جائے جس کے اندر کوئی فی ایران کی طرف جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کسی سیٹ اپ کے اوپر یا فی ایران کو دینے کے اوپر آمادہ ہوگا امریکہ؟ یہ کس حد تک وائبل ہوگا امریکی اور ایرانی دونوں سائڈز کے لیے؟ دیکھیے امریکہ کو تو یہاں سے کوئی فی نہیں چاہیے اور نہ اس کو ضرورت ہے, وہ تو یہاں سے تیل نہیں لیتے ہیں, وہ تو خود اس وقت ایک تیل ایکسپورٹر بن چکے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا آن اے لائٹر نوٹ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹائم پہ کہا تھا کہ اگر جن یورپی ممالک کو یہاں سے تیل نہیں مل رہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے لے لیں وہ. بٹ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ آبنہ ہرمز نہیں ہے. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کیا دونوں سائیڈ جو ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ جنگ بندی پہ رضامند ہو جائیں. پاکستان کی بھی جو کوشش ہے مخلصانہ وہ یہ ہے کہ
کم از کم سینس آف ایک ریڈ لائن جو ہے بیئر منیمم یہ ہے کہ کم سے کم سیز فائر تو ہو. پھر جو 4 اہم حل طلب مسئلے ہیں ان کی جانب بھی پیش رفت انکریمنٹلی گریجولی پاسبل ہے, لیکن کم از کم جنگ بندی تو دیر پا ہو. یہ تو کم از کم ریکوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشن ہے. یہ ہوگی تو پھر زیادہ پیچیدہ اور دیگر معاملات کی جانب بھی پیش رفت پاسبل ہے. لیکن میں جسٹ ٹو کنکلوڈ I just want to reiterate my earlier point کہ یوں لگتا ہے کہ خوشی سے نہیں تو شاید مجبوراً ان کو ایونچولی مذاکرات کی طرف جانا ہی پڑے گا, کیونکہ دونوں سائڈز ایونچولی یہ ریکوگنائز کریں گی کہ اپنے مفادات اور مقاصد یہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. سر, آپ کی بات میں, آپ کے تجزیے میں یہ جو لفظ آپ بار بار استعمال کریں ایونچولی, بالآخر, یعنی ابھی فوری طور پر آپ کو کوئی توقع نہیں ہے ایٹ لیسٹ یہ جو 10 روزہ پلان ہے اس میں بھی کوئی جنگ بندی کی صورت نکلنے کی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ کہ میں پر امید ہوں کہ اس 10 دن کے آئیڈیا سے امریکہ اور ایران فائدہ اٹھائیں گے, لیکن obviously onus is on them. اگر وہ نہیں اٹھانا چاہتے تو بالآخر جنگ میں تھک ہار کے زیادہ نقصان اٹھا کے بھی ان کو سفارتکاری کی طرف آنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا کاسٹ بینیفٹ دیکھ لیتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, ایک طرف امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم فل فلیج اب وار میں جائیں اور ایران کے اوپر شدید قسم کی طاقت ایکسرسائز کرے اسرائیل کے ساتھ مل کے جیسے پہلے ہو رہا تھا. دوسری, اب یہ جو سامنے 10 دن کا مجوزہ پلان آیا ہے جس میں ہارموز کی ایٹ لیسٹ گزر کے لیے کوئی نہ کوئی تجویز دی گئی ہے, میکنزم شیپ اپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اگر ہارموز کا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیوے نکل آتا ہے دونوں جانب سے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ علینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ثالث اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں ان میں 2 کنٹریز ہیں نا, ایک پاکستان ہے اور قطر ہے. قطر کے حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قطر والے ایران کے خلاف اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں انہوں نے شکایت درج کرائی ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. تو ایک ثالث تو ویسے ہی آؤٹ ہو گیا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آج تک بھی جو کوششیں کر رہے تھے وہ اس ڈر سے کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح ایران سے ہم بچ پائیں, جو کہ وہ نہیں بچ پائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن 2 ممالک کی ہم بات کرتے ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی انریلائبل قسم کی ہے. ایک طرف ٹرمپ ہے جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا, دوسری طرف جو ایران والے ہیں, اگر ہم اس لحاظ سے سوچیں کہ امریکہ کے خلاف جو وہ کھڑے ہیں بالکل ٹھیک ہیں, وہ اپنے کسی نیبر کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں, اور ایسا نیبر کہ جو ان کے درمیان ایک ثالثی کا ایک رول ادا کر رہا ہے, انہوں نے ان کے جہاز پر بھی اٹیک کیا. اب اس سارے تناظر میں ایران کی بات سنیں تو ایران کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایک ایم او یو ہوا تھا وہ اس میں ایک ٹرسٹ لیک کر رہا تھا. ہمیں یہ لگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہا ہے, وہ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ساری انرجی اکٹھی کر کے دوبارہ سے وہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے, تو کیوں نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی اٹیک کر دیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنا جوا کھیلا. اب دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو اس ٹائم پوزیشن بن گئی ہے کہ ان کے 3 فوجی مارے گئے ہیں. اب یہ ہے نا کہ اب پوری دنیا میں یہ 3000 بندہ کسی اور جگہ پہ مار دیں, وہ ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج. جب کوئی 3 امریکی مر جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دنیا مر گئی ہے, پتہ نہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایٹمی دھماکہ ہو گیا کہ اس میں بہت بڑا کوئی ایک تباہی آئی ہے. 3 ان کے فوجی مارے گئے ہیں اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی 100 سے زیادہ زخمی ہیں. اب ان کی جو ایک ایگو بڑی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے, ادھر سے نکلنا ان کے لیے ایک آپشن نہیں ہے. اٹیک کریں گے, اٹیک کے نتیجے میں آگے کوئی صورتحال بڑھتی ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے, اگر پیچھے جاتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دونوں کنٹریز ہیں وہ اس ٹائم جوا کھیل رہے ہیں. ایران والے بھی, یعنی کہ انہوں نے ابھی جو ایم او یو کے بعد جو انہوں نے ایک وائلیشن کی یا اٹیک کی ہے, انہوں نے اس طریقے سے دوبارہ اس کو انیشیٹ کیا. جو پہلے جو معاملہ شروع کیا وہ ٹرمپ نے کیا تھا, اب اس کا ادھر سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ٹرمپ کو بھی آگے یا تو ایک ویتنام جیسی صورتحال نظر آتی ہے, اگر وہ اس طرح موجودہ صورتحال میں اگر وہ پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مزید چانسز خراب ہوں گے. اور اگر ایران ادھر سٹرانگ ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہمسائے ہیں, خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں, وہ جو ہے یعنی کہ وہ 24 گھنٹے سہمے رہیں گے. تو بڑی ایک آکورڈ سی پوزیشن ہے. اس میں آگے جو حوثیوں کا آپ ذکر جیسے کر بھی رہی تھی کہ انہوں نے آگے سعودی عرب کی ناکہ بندی کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بحری ناکہ بندی کرنا ہے.
تو سچویشن تو بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. اور ہم اپنے لیول پہ کوشش کرتے رہیں, ہمیں کرنی چاہیے. ہم خود سے سفر کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جو فیول پرائسز ہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں, ہمارے ہاں بھی بڑھ رہی ہیں, تو ہمارے اس میں سٹیکس بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلیں بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہنے کے, ہم کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں فریقیں جب تک ان کی یہ خود تھک نہیں جائیں گے, یہ صلح کی طرف نہیں آئیں گے. یہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے لیول پہ کسی زوم میں کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نا پہلے اپنے سارے حربے استعمال کر لیں, پھر ہم صلح کی بات کریں گے. تو لہٰذا یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی, ابھی فوری طور پہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں ایم او یو کے حوالے سے بھی کہ کوئی ایک پاز آ جائے دوبارہ سے, جو ایک عبوری ایک اس میں کوئی ایک جنگ بندی ہو جائے, لیٹس سی ہو پائے. لیکن کوئی ایسی مجھے کوئی دیر پا کوئی بھی صورت ابھی فی الحال نہیں لگ رہی. اچھا, دونوں جو فریق ہیں ان کے اس زوم کو کرنے کے لیے اور کوئی ایسا آف ریمپ تلاش کیا جا رہا تھا کہ دونوں کو سیٹسفائی کیا جائے, اسی سلسلے میں جو تجاویز دی گئی ہیں کیا وہ قابل عمل ہیں؟ کیا یہ وہ آف ریمپ ہو سکتی ہیں جو امریکہ کو بھی ایک سیف ایگزٹ دے دے اور ایران کو بھی؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے باقی دونوں تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو سنبھالنے کے لیے ثالثین نے 10 روزہ جنگ بندی پلان تجویز کیا ہے. اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں. براڈلی یہ ہارموز کے اراؤنڈ گھومتا ہے یا فوکس کرتا ہے کہ وہاں پر جو معاملات ہیں ان کو کچھ ذرا بہتر افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے. ریما, یہ جو تجویز کیا گیا ہے اس کے اندر ایک فی اسٹرکچر, جو تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں, یا تو ایران کوئی فی لے ہارموز کے اوپر, دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے پاس یہ ڈائریکٹ فی جائے, اور پھر جو سنگاپور کی سائٹ پہ اسٹریٹ ہے اس کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں. آپ کی رائے میں اگر ایسا کوئی میکانزم بنتا ہے تو کیا یہ ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے لیے اس جنگ سے ایگزٹ نہیں, یا ایٹ لیسٹ تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کے لیے؟ علینا, میرا نہیں خیال کہ ایران کے بغیر کوئی بھی اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول کا کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. یہ میری پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم او یو ایران کا ایک کنٹرول عمان کے ساتھ اس کو تسلیم کرتا ہے, اور امریکہ کی یہ بری انٹینشن یا بیڈ فیتھ تھا کہ وہ اس کے اراؤنڈ ایران کو بائی پاس کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے تھے, جس پہ اگین ایران نے میرا خیال ہے ڈسپروپورشنیٹلی ریئیکٹ کیا. تو میں ابھی بھی اس پوزیشن پہ قائم ہوں کہ ایران جو ہے وہ اپنا کنٹرول اس طرح امریکہ کو, عمان کو یا کسی بھی ریجنل پلیئر کو نہیں دے گا. اب اس کی شکل کیا نکلتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسرا, میرے لیے پہلے مجھے لگتا تھا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے, لیکن جب سے ٹرمپ کی ٹیم نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ جو وہ بات کریں گے وہ کچھ کمپنیز کو کوئی فی کے تحت ارلی ایکسیس دیں گے, تو یہ سب معاملات کا جو کنیکشن ہے مارکیٹس کے ساتھ میرے خیال ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب تو ایران نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے بہت پیسہ کمایا ہے کہ کب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں اب سیز فائر ہوگا, کب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں اب ہم بہت سخت رد عمل دیں گے. اس سب کا مارکیٹ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. پہلے مجھے لگتا تھا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے, لیکن اب آپ خود سوچیں, امریکہ کے پریزیڈنٹ اگر اپنی بات کا ایکسیس جو ہے وہ پیسے والوں کو زیادہ دیں گے زیادہ جلدی تاکہ وہ اکارڈنگلی اپنے مارکیٹ ڈیسیجنز لے سکیں, اس کا کیا ہی مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. تیسری چیز ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کس کی بیکنگ ہے, مطلب میڈیٹر, جیسے عمر کہہ رہے تھے, درست ہے کہ قطر نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو لیٹر لکھا ہے, لیکن قطر نے جو پہلے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ایران پہ جو مذمت انہوں نے کی تھی, اس کی جو ریزولوشن تھی, قطر نے اس کو سپورٹ کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ وہ میڈیشن بھی کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال اٹس ایدر اور, قطر اپنی میڈیشن جاری رکھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک وکٹم بھی ہے, وہ اس کا بھی اظہار کر رہا ہے. تو قطر اور پاکستان نے جو پروپوزل دیا ہے, کیا ایران کی طرف سے حمایت ہے اس پروپوزل کو یا امریکہ کی طرف سے حمایت ہے؟ اور ابھی بھی دونوں سائڈز مختلف رپورٹ کر رہی ہیں. ایران کا جو جڑے اکاؤنٹس ہیں, میڈیا ہے, وہ کہہ رہا ہے ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور امریکہ ایران کے پاس آ رہا ہے کہ پلیز ہمیں کچھ رعایت دے دیں.
اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اور ایران جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اب کوئی جنگ بندی ہو. تو ابھی تک تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا کسی کی حمایت تھی یا یہ ابھی پاکستان قطر کا ہی ایک پروپوزل ہے جو نہ ایران نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے یا کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ امریکہ نے. تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے. سو ابھی آئی تھنک اٹس ٹو سون ٹو سے میری نظر میں کہ سیز فائر ہوگا یا نہیں. لیکن مارکیٹ ایبسلیوٹلی ہم یہ پوچھ بھی نہیں رہے کہ سیز فائر ہوگا یا نہیں، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنا وائبل ہے یہ پلان. کیا اس طرح کا کوئی فری اسٹرکچر امپوز کرنا آن دا اسٹریٹ جو ایران کو فی جائے، وہ امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ امریکہ نے مان لیا تھا نہیں کہ عمان اور ایران جو ہے وہ ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کو میں کس طرح سے. لیکن اس کے اوپر نیگوسیشنز ہونی تھی نا ریما. وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایگزیکٹلی اس کی حیت کیا نکل گیا، یعنی وہ ٹیکنیکل ٹاکس میں ہونا تھا. جی تو یہ ایک طرح سے ایم او یو میں اس سے ملتا جلتا کچھ تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ڈیل بریکر ہوگا. اس میں آپ کچھ فلیکسیبلٹی شاید ایران دکھا دے، بٹ میں نے جو بات کی میرا نہیں خیال کہ اگر امریکہ کو لگتا ہے یا عمان کو لگتا ہے کہ وہ ایران کو بائی پاس کر دیں گے، میرا نہیں خیال یہ ایران قبول کرے گا. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب، آپ کی رائے میں یہ جو تجویز کردہ پلان ہے کیا یہ دونوں پارٹیز کے لیے قابل منظور ہوگا؟ کس حد تک آپ کو لگتا ہے امریکہ آن بورڈ ہوگا؟ ایران تو آبویسلی فی کی پہلے بات کر ہی رہا تھا، بٹ کیا یہ دونوں کو ایک سیف آف ریمپ دیتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی کریڈیبل سورسز سے یا جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کوئی تجویز بھی سامنے نہیں آئی ہے کہ یا اس طرح کیا جائے یا اس طرح کیا جائے. جو ابنائے ہرمز کا استعمال ہے تو اس میں مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا سرے سے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ابنائے ہرمز کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کرتا. وہ جی سی سی اسٹیٹس ہیں جن کو ایران کا تجویز کردہ جو رستہ ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے جی سی سی اسٹیٹس کو. اور ظاہری بات ہے کہ جو پہلے والے میمورنڈم میں بھی بات ہوئی تھی تو اس میں فیوچر کے لیے تو یہ کہا گیا تھا کہ عمان اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ مل کے پھر وہ کوئی رستہ بنائیں گے، لیکن 60 ڈیز کے لیے ابنائے ہرمز کے استعمال کی اوپن اجازت تھی اور اس میں کوئی قید اور شرط نہیں تھی. اور یہی انٹرپریٹیشن مسئلے کی جڑ بن گیا ہے، کیونکہ ایران یہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے کہ قطر اور سعودی شپس نے خلاف ورزی کی تھی اسلام آباد میمورنڈم کی، اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے ان شپس کو اٹیک کر کے وہ اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کی تھی. لیکن مجھے اب معاملہ جلدی نہ تو مجھے جنگ بندی جلدی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دونوں فریق بڑے فاتحانہ موڈ میں ہے. پچھلی مرتبہ جب اسلام آباد میمورنڈم پہ دستخط ہوئے تو اس کے بعد بھی ایران کہہ رہا تھا کہ میری جیت ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میری جیت ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کی ذہنیت جب تک اسی طرح فاتحانہ رہے گی تو میرے خیال میں وہ بڑی مشکل سے مصالحت پہ آمادہ ہوں گے. دوسری طرف یہ جو 8-10 دن کی تجاویز کی بات کی جاتی ہے کہ اس کے لیے جنگ بندی ہو، تو اب وہ پچھلی جنگ بندی بہت طویل تھی لیکن اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا کہ کوئی حل کی طرف اور مستقل جنگ بندی کی طرف بات آگے بڑھتی. لیکن تو اب 8-10 دن سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اس کو وسعت دی جا رہی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ سے مزید کمک کو منتقل کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، اور دوسری طرف ابھی سعودی عرب براہ راست ابھی تک فریق نہیں بنا تھا اور سعودی عرب کی سرزمین اس مرحلے میں شاید استعمال نہیں ہوئی تھی، اس لیے ایران نے اس کو ہٹ نہیں کیا تھا. لیکن حوثیوں کے ذریعے اب سعودی عرب کو بھی اس میں شامل کروا دیا گیا اور اس کی ناکہ بندی وہ ہو گئی. اچھا، اگر سعودی عرب مزید اس میں شامل ہوتا ہے تو ایک خاص لیول سے آگے جا کے پھر سعودی عرب کی خاطر پاکستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا اور پاکستان کی بھی ثالث کی حیثیت شاید مستقبل میں پھر نہ رہے. تو
معاملات وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. میرے منہ میں خاک، لیکن حقیقت ایسی نظر آ رہی ہے. شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے. سید محمد علی صاحب، یہ جو حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ باب المندب کا بلاکیڈ کرنے لگے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے یا ان افیکٹ ہمیں ایسا کچھ نظر آتا ہے تو اس سے مراد کیا لی جائے؟ کیا سعودیہ پھر براہ راست اس میں انوالو ہوگا کہ پاکستان بھی براہ راست اس میں شامل ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوثیوں کا اس وقت متحرک ہونا یا اس طرح کی دھمکی دینا، یہ ایک ایران کی لارجر اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جو شاید میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو اس کے ذریعے سے انڈائریکٹ ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے ملک پہ تباہی اور تکالیف میں اضافہ کریں گے تو رد عمل کے طور پہ میں اگر آبنائے ہرمز کو بند کر کے 20 سے 30% دنیا کی تیل کی قیمتوں کو بڑھا سکتا ہوں، تو باب المندب کو بند کر کے 50-60% بڑھا سکتا ہوں. تو یہ ایسکیلیشن ڈومیننس کا ایک کمپٹیشن ہے جو اے سیمیٹریکل ہے، غیر متوازی ہے. لیکن اس فیکٹر کو امریکہ جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں جس میں میں جانا اس وقت مطلب ایک غیر ذمہ دارانہ بات سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا یا پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں، اصل بات اس چیز کو بھی پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے جو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مسلم دنیا کا اس جنگ میں شریک ہونا ہے، جو کہ جس کی خواہش امریکہ اور اسرائیل کسی حد تک رکھتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنا بالکل سادہ الفاظ میں ضروری ہے. میں ایک جملہ صرف کہہ دوں کہ دیکھیے، کیونکہ ہوتیز اگر ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل بھی ان کے اوپر ایئر اٹیکس کرتا رہا ہے، امریکہ بھی ایئر اٹیکس کرتا رہا ہے، اور ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان اس جوابی کارروائی میں شامل ہوگا یا نہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان اس وقت بھی پلے کر سکتا ہے رول، وہ ہوتیوں کو بھی ایران کے ذریعے سے قائل کرنے کے لیے کہ ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ سب کو سوٹ کرتی ہے. اگر اس جنگ کا دائرہ پھیلتا ہے تو ایران یا ہوتیز بھی اگر مزید ایسکیلیٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی ایران کی حکومت اور قوم کو بہرحال ادا کرنی پڑے گی، جو کہ ایران کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو آپ ایک وزڈم کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس امن کی طرف جائیں اور اس زوم سے نکلیں کہ آپ کتنی تباہی ایبزارب کرنے کی خواہش یا صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان امید کی ایک کرن تو دے رہا ہے. میں اس کو غیر محتاط گفتگو سمجھوں گا کہ ابھی میں اس پہ بات کروں کہ کیا ہوتیوں کے خلاف جوابی کارروائی میں فوری طور پہ پاکستان شامل ہوگا یا نہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ رول اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ ایران کو قائل کیا جائے کہ مزید ایسکیلیشن کو اوائڈ کریں. فیئر انف سر. کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کوئی بات؟ ہم بریک میں کسی نے کچھ کہا تھا نا، پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیے صاحب آپ؟ جو سویز کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور جو اچھا، وہ جو ہم فی چارج کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے، ہاں، جو ایران کے حوالے سے مطالبہ تھا، یہ ایک طرح سے پہلے کوئی بھی جو ایک انٹرنیشنل پیسج ہے، جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، ان میں کوئی بھی کسی جگہ پہ یہ لا ہی نہیں ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی وائلیشن ہے کہ اگر کوئی کنٹری ساتھ نیبرنگ کنٹری اس کو چارج کرتا ہے. ایون ایران اور عمان نے جو کیس بلڈ کر رہے تھے جس میں ایران زیادہ ووکل تھا، وہ اسٹریٹ آف ملاقہ کو کیس اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہے تھے کہ ادھر وہ بھی آبلیگیٹری نہیں ہے، وہ آپشنل ہے، اور اس میں جو ریاستیں زیادہ وہ رستہ استعمال کرتی ہیں جیسے جاپان ہے، اس طرح کی ریاستیں وہ کو فنڈنگ کرتی ہیں تاکہ ادھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے، صرف انڈونیشیا، ملیشیا یا سنگاپور پر نہ آئے. تو لیکن وہ اس کو پریسیڈنٹ کو غلط کوٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے اسٹیٹ آف ملاقہ کا. جیسے کیسے غلط کوٹ کرتے ہیں عمر؟ سوری، تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کیسے غلط کوٹ کرتے ہیں، کیوں یہ ہارموز کے اوپر صادق نہیں آتا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو چونکہ ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق
कोई टॉल अपना चार्ज नहीं कर सकता कि मेरे पास से समंदर गुजर रहा है, कल हम भी कहें जी कि हम जो है इंटरनेशनल शिप्स। अच्छा, ये हमने पिछले किसी प्रोग्राम में, मुझे याद है रीमा ने बड़ी इसको इन डिटेल बताया भी था कि टोल नहीं, फी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो अभी MOU हुआ था इसके अंदर सिक्योरिटी के नाम पर फी चार्ज। रीमा प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका की एग्जांपल भी जो दी जा रही है, क्या हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका का कंपैरिजन हो सकता है? पहली बात ये है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ एक कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी पे, वो ये बहुत क्लियरली कहती है कि जो इंटरनेशनल स्ट्रेट्स हैं उनमें कोई फी इस तरह की चार्ज नहीं हो सकती। जो जिन ममालिक के वाटर्स इंटरनेशनल स्ट्रेट का हिस्सा बनते हैं वो कोई फी चार्ज नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका भी और ईरान भी पार्टी नहीं है इस ट्रीटी के, लेकिन बल्कि ईरान तो अपोज कर रहा है बहुत अरसे से कि ये जो शिक है जो कहती है कि कोई फी नहीं आप चार्ज कर सकते, ईरान बहुत वोकल है उसके खिलाफ। However, इंटरनेशनल लॉ का एक और जरिया होता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जिसका मतलब है कि ज्यादातर दुनिया में ममालिक एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब ये एक ऐसा कस्टम है जिसको एक मुल्क यूनिलैटरली वायलेट नहीं कर सकता, उसको भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन समझा जाएगा। और ये जो रूल है कि आपने एक फ्री ट्रांजिट का जो राइट है, फ्री पैसेज का जो राइट है थ्रू इंटरनेशनल स्ट्रेट्स, इसको समझा जाता है बाय मोस्ट एक्सपर्ट्स कि ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का हिस्सा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ, जो आप दूसरी बात है, कैनाल्स को इंटरनेशनल लॉ मुख्तलिफ तरह ट्रीट करता है। तो सुएज कैनाल की मिसाल दी जाती है कि वहाँ पे तो होते हैं चार्जेस, वो मुख्तलिफ है क्योंकि कैनाल्स में वो जियोग्राफिकली एक मुख्तलिफ एंटिटी है, उसमें आप फीस चार्ज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, जो बाकी स्ट्रेट्स हैं वो कंपल्सरी कोई टोल कोई दुनिया में इंटरनेशनल स्ट्रेट चार्ज नहीं करता। कुछ स्ट्रेट्स जो हैं वो एक ऑप्शनल फी कि अगर वो कोई आपकी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं या कोई और आपकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं आपके पैसेज के लिए, उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकते हैं, जो सर्विस फीस आप तरह उसको कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको अगर आपने गुजरना है, आपने एक फिक्स्ड टोल देना है, ये किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट में नहीं हो सकता। अब एक इसमें बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि ईरान जो भी चार्ज करे उसको एक सिक्योरिटी के जो उन्होंने माइंस बिछाई हुई है या कुछ भी कह दें कि वो एक तरह से एक सिक्योरिटी चार्ज होगा आपके पैसेज के लिए कि आप सिक्योरली पास कर सकें। लेकिन आप उसको नाम कुछ और दे सकते हैं, लेकिन अगर असल में वो एक टोल ही हो तो फिर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के तहत वो इलीगल होगा। और किसी और आपको स्ट्रेट में ये एग्जाम्पल नहीं मिलता, तो मेरा नहीं ख्याल आप और स्ट्रेट्स को एज प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नया प्रेसिडेंट होगा जो ईरान सेट करेगा। चीमा साहब कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? आई थिंक ये ऑलमोस्ट वही बात है जो आप कह रहे थे। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। और बाय द वे, ईरान से कोई इंस्पिरेशन लेते हुए जो इंडोनेशिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हमें भी चार्ज करना चाहिए। फिर उनकी गवर्नमेंट ने उनकी स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली। दूसरा, जो कैनाल के हवाले से बात हो रही है ना, स्वेज कैनाल की, स्वेज कैनाल जो है वो मिस्र से गुजरती है और वो उन्होंने खुद, यानी कि इसकी खुदाई बड़ी पुरानी हुई है, मिस्र से हुई है और ये कोई उस तरह से इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये मिस्र से गुजरता है, इसलिए इसको इसके वो टोल चार्ज करते हैं। अच्छा, रीमा ये भी कहती है ना, कैनाल्स को इन जनरल, कैनाल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। हाँ, इंटरनेशनल लॉ है डिफरेंट बात। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है ना, हम लोगों ने जो इसको अभी देखा है, इसके ऊपर जो तज्जिया तबसरा किया है वो हमने सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। एक इसके अंदर पॉलिटिकल बयानिया भी है। जब हमने देखा है MOU हुआ तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग ट्रम्प के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद करने शुरू हो गए कि आपने तो उनको फ़ी चार्ज करना भी कह दिया है, कंट्रोल भी आपने हॉर्मुज़ को उनको दे दिया है, तो ये तो आपकी हार हुई। क्या अगर ऐसा अब कोई तजवीज़ सामने आई है तो वो अभी भी उतनी ही चुभेगी पॉलिटिकली अमेरिका को, या कहीं ना कहीं उनको सेफ एग्जिट चाहिए तो वो इसके ऊपर आमादा हो जाएंगे? इस जाविये से, पॉलिटिकल जाविये से। मैं एक ब्रीफ कमेंट करना चाह रहा था अलीना। हाँ, ये देखें, इसमें दो एंगल्स और हैं, एक पॉलिटिकल एंगल है और एक सिक्योरिटी का एंगल है। रीमा में भी इस पे भी कमेंट करना चाहें। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेट पावर है तारीख में इंसानियत की अमेरिका, वो एक कंसेशन अगर दे पीस के लिए भी ईरान को, तो इसकी बड़ी भारी कीमत उनको अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शन में सियासी सतह पे देनी पड़ेगी कि भाई आपने तो जंग की और आप ईरान की सारी बातें मान गए, तो ये तो अमेरिका की डिफीट है। ये सियासी तौर पे बड़ी भारी कीमत होगी ट्रंप के लिए, नंबर वन। दूसरी बात में भी रीमा इस पे भी कमेंट करना चाहेंगी कि देखें, जो राइट ऑफ फ्री पैसेज है
وہ پیسفل ٹائمز کے لیے ہوتا ہے میری ناقص رائے میں. اگر وہ اس وقت کانفلکٹ کا انوائرمنٹ ہو تو کیا وہ اپنے ٹیریٹوریل واٹر میں ایک تھریٹ کو، چونکہ دیکھیں انٹرنیشنل لا کی تو وائلیشن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے وداؤٹ اینی پرووکیشن، ان پہ اٹیک کیا ہے، اور اس ایمیننٹ اور ایگزسٹینشیل تھریٹ کو سائٹ کر کے وہ اپنے ٹیریٹوریل واٹر جو کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں ہیں اس میں رائٹ آف فری پیسج ان ممالک کو جو کہ ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملے میں انوالو ہیں یا جن کے بیسز ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کو ایلائی کی کیٹیگری میں ڈال کے میری ناقص رائے میں انٹرنیشنل لا کے مطابق ڈیورنگ دا کانفلکٹ وہ ڈینائی کرنے کا آپشن رکھتے ہیں. آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں ریما. ہمارے پاس وقت ہے علینا؟ بالکل محدود، اوکے، بہت ہی مختصر وقت ہے. تو آپ میرا خیال ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، جب جنگ جاری ہوتی ہے تو آپ اپنے دفاع کے لیے یہ رائٹس جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ایور جو محمد علی صاحب نے بات کی کہ یہ جن کے ساتھ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا. اب ایلائز، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایلائز کو آپ کتنا براڈلی ڈیفائن کریں گے کہ کیا جن ممالک کے بیسز جہاں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی ایران کو اٹیک کرنے میں، کیا آپ ان کا رائٹ بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہو؟ کیونکہ اس پہ ایران پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ یونیورسلی کوئی بین نہیں لگا سکتے یا وہ ایک جنرلائزڈ رول نہیں کر سکتے کہ سب کے لیے ہم نے قدغن جو ہے وہ لگا دینی. اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفک، نیسیسری، پروپورشنیٹ. جو ان پہ حملہ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان پہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہی سوال ہے کہ اگر بیسز ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی ایران پہ اٹیک کے لیے، کیا آپ ان کی شپس پہ بھی آپ ان کو بھی روک سکتے ہیں؟ سو یہ آئی تھنک دس از ویئر دی ٹینشن لائز. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.